बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज कहे फ़कीर.org के इस खसूसी प्रोग्राम में जिसमें जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, आपसे खिताब करेंगे, आपसे बातें करेंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे। सैयद सरफराज अहमद शाह साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप सब इनको जानते हैं, इनकी किताबें पढ़ते रहे हैं, इनको सुना भी है आपने। इनका टीवी प्रोग्राम भी जो कहे फ़कीर के नाम से चलता है ARY के Q चैनल के ऊपर, वो भी आपने देख रखा होगा। और अगर नहीं भी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वेबसाइट को भी, कहे फ़कीर.org को, और प्रोग्राम को भी, कि वो इसको देखें ताकि आपको ज़रा पता चले कि आप कैसी रूहानी शख्सियत के साथ गुफ्तगू करने जा रहे हैं और उनको सुनेंगे आप तो आपको गाइडेंस मिलेगी अपनी ज़िंदगी के लिए, एक लाएअमल बनाने के लिए। शाह साहब एक आला तालीम याफ्ता प्रोफेशनल हैं। दुनियावी तालीम के साथ साथ इनकी इस्लामी और रूहानी तालीमात से देरीना दिलचस्पी है। इसी सिलसिले में शाह साहब की अब तक, जैसे मैंने जिक्र किया, 10 किताबें शाया हो चुकी हैं, यानी कहे फ़कीर, फ़कीर रंग, फ़कीर नगरी वगैरह। और ये सारी किताबें आप मुफ्त पढ़ और सुन सकते हैं कहे फ़कीर.org की जो वेबसाइट है उसके ऊपर। इस हवाले से भी हम आपको और भी बताएंगे कहे फ़कीर.org का जो कारनामा है वो क्या रहा है। लेकिन शाह साहब से सिलसिला शुरू करते हैं। कौन सा बात करना चाहेंगे? जी, आप पहले इनको माइक दीजिएगा। मुझे ये जानना था कि एक तो कैथारसिस की असल तारीफ़ क्या है और मज़हबी कॉन्टेक्स्ट में इसकी अहमियत क्या है और इसके ज़रिए अमली ज़िंदगी कैसे बेहतर हो सकती है, क्या ये इतना सिग्निफिकेंट है या नहीं? शुक्रिया। उसमें मैंने ये सजेस्ट नहीं किया कि आप कैथारसिस कीजिए। वो गालिबन मुझे याद नहीं मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की। मैं तो ऐसे ही बेकार आदमी हूँ, बोलता रहता हूँ, खुद याद नहीं रहता कि मैंने क्या कह दिया है। बात यह है कि मैं अगर किसी फकीर के पास जाता हूँ तो उसके पीछे 2-3 सूरतें होंगी। बुनियादी तौर पर तो मेरी कोई दुनियावी गर्ज उस तक ले जाएगी कि मैं उससे दुआ कर रहा हूं मेरी दुनियावी गर्ज पूरी हो जाए। 99% केसेस में यही होता है। जो 1% केसेस हैं वो लोग हैं जो अपना कैथारसिस करना चाहते हैं, जो अंदर गुबार सीने में भरा है, ज़हन पर जो बोझ है, वो किसी इंसान के सामने उगल देना चाहते हैं, वेंट आउट होना चाहते हैं, उस प्रेशर को वेंट आउट करना चाहते हैं। तो वो फकीर के पास जाके सिर्फ बोलना चाहते हैं कि मैं बोलता रहूं, वो सुनता रहे। और जब वो बोल लेंगे तो फकीर चाहे जवाब न दे, नीचे सर करके बैठा रहे, अपनी जिक्र में मसरूफ रहे, इनकी तसल्ली हो जाती है। वो कैथारसिस है। फकीर भी अपने कैथारसिस करता है, लेकिन वो कैथारसिस करता है अपनी जात के साथ। उसे तन्हाई चाहिए। वो जब तन्हा होता है तो अपना कैथारसिस कर रहा होता है। इसलिए फकीर को अपनी तन्हाई बड़ी अजीज है। वो उसमें किसी को दखल अंदाजी करते बर्दाश्त नहीं कर पाता। पुराने जमाने में आपने सुना होगा कि जहां कोई फकीर मशहूर होने लगता था, इलाका छोड़ के भाग जाता था। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उस फकीर को गौर फिक्र करने के लिए वक्त चाहिए, उसको अपनी इबादत के लिए वक्त चाहिए। खल्के खुदा तो वक्त नहीं देखेगी, वक्त बे वक्त आएंगे। अब अल्लाह का बंदा कोई आया, उसे फकीर लौटा नहीं सकता, मजबूर है। नसीहा होता है, उसका हर्ज होता है, तो उसका आसान तरीन रास्ता लोग ये ढूंढते हैं कि वो इलाका छोड़ के भाग जाओ, तो कहीं जाके तन्हाई इख्तियार कर लेते हैं। उसके पीछे ये होती है, वो कैथारसिस है। तो कैथारसिस इन ए वे इंसान के लिए बड़ी सेहतमंद एक्टिविटी है, लेकिन बजाय इसके कि मैं कैथारसिस करूँ, आपके पास बैठ के आपको बोर करता रहूँ 1 घंटा, तो आप ये दिल में सोचते रहें कि भाई शाह साहब बोल भी दें, आप क्यों आए, और मैं अपनी कहानी सुनाता रहूँ, तो सब में आसान हल मैं एक दे देता हूँ। कमरे को अंदर से बोल्ट कीजिए
اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کے جو دل میں آئے بول دیجیے, یہ آپ کا کیتھارسس ہو جائے گا. جی مائک دیجیے گا ذرا. جی السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. سورہ نساء آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر برائی اور ہر بھلائی میری طرف سے ہے. جب میں اللہ تعالیٰ کا فیوریٹ ہوں, 70 ماہوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, تو پھر اتنے ٹریپس کیوں؟ میرے لیے برائی کو مشکل بنا دے اور بھلائی کو آسان کر دے. صحیح بات ہے, آپ کا گلا وجہ ہے. میں بھی انڈورس کرتا ہوں, اس لیے کہ میں بچ جاؤں گا بہت سی برائیوں سے. بات یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے تمام چیزیں جوڑوں کی صورت میں پیدا کی ہیں. زندگی ہے, موت ہے, تندرستی ہے, بیماری ہے, امارت ہے تو غربت ہے, دن ہے تو رات ہے, سکھ ہے تو دکھ ہے. گنتے جائیے, آپ کو جوڑے ہی ملیں گے. اور اس کو قرآن میں بھی بیان کیا, ہر چیز میں نے جوڑوں میں پیدا کی. وہ اور بات ہے کہ ہم جوڑوں سے یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح وہ جانداروں کی بات کر رہا ہے رب, اس کی تخلیق ساری ہی جوڑوں میں ہے, حتیٰ کہ پودے بھی. اب تو آپ کو سائنس نے پروف کیا کہ وہ بھی جوڑوں میں ہیں, میل فیمیل ہیں پودوں کے. تو پولن اڑتا ہے, دوسرے پودے پر چلا جاتا ہے, اس سے اس کی نمو ہوتی ہے. یہ تو آپ نے اتنا پڑھا ہوگا. یہ جو برائی, نیکی اور برائی ہے, یہ بھی ایک جوڑے کی صورت میں پیدا ہوئی. اب اس میں یہ مجھے بتائیے کہ روز قیامت کو ہم یوم حساب بھی کہتے ہیں, اور میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ ہمارا رب تعالیٰ کے حضور حساب کتاب ہوگا, اور جہاں ہم لائک اے ٹرو پاکستانی رب کے سامنے انکار کریں گے میں نے نہیں کیا, تو وہ ہمارے ہاتھ خود گواہی دے دیں گے چوری کی تھی. یہ ایمان ہے ہمارا. اگر رب برائی نہ بنائے اور ہمارے پاس اختیار نہ ہو اچھائی اور برائی میں سے ایک چیز چن لینے کا, تو پھر حساب کس چیز کا ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی تو صرف وہاں ہوتی ہے جہاں اختیار ہوتا ہے. اگر برائی کا وجود ہی نہ ہوتا تو ہم تو رہتے ہی نیکی کی راہ پر, تو ہمارا حساب کتاب کاہے کا ہوتا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سب چیزیں رکھ دی گئیں, نیکی ہے, بدی ہے, اچھائی ہے, برائی ہے, سب چیزیں ہیں. ہمیں اختیار دیا ہے رب نے 3 چیزوں کا. وہ آزادی ہے سوچنے کی کہ جو چاہے ہم سوچ لیں. کوئی فرشتہ آ کے مجھے منع نہیں کرے گا کہ میں یہ سوچوں کہ انصاف کے ہاتھ پر گھڑی بڑی اچھی میں چرا لوں, سوچتا رہوں. کوئی فرشتہ تو منع نہیں کرتا. ارادے کی آزادی ہے مجھے. اس کے بعد عمل کی آزادی ہے. میں جب چوری کر رہا ہوں تو کوئی فرشتہ مجھے نہیں آ کے روکتا ہاتھ پکڑ کے کہ چوری مت کرو, اس لیے کہ مجھے رب تعالیٰ نے اس زمین پر اتارا ہے اپنے خلیفہ کے حیثیت سے. اور یہ اصول ہے کہ قادر مطلق کا خلیفہ کبھی مجبور محض نہیں ہو سکتا, وہ قادر ضرور ہوگا. تو قادر مطلق نے اپنے خلیفہ کو اختیارات دے کے زمین پہ اتارا. اب جب اختیار دیے ہیں تو عمل کی آزادی بھی عطا فرمائی ہے. وہاں آپ کا امتحان ہے, میرا امتحان ہے کہ میرے سامنے 2 چیزیں پڑی, کڑوی اور میٹھی. میں ان میں سے کیا لیتا ہوں, جبکہ اللہ نے مجھے کلیئرلی بتایا ہے کیا اچھا کیا برا, کیا کرو کیا نہ کرو. ڈوز اینڈ ڈو ناٹس دونوں کی بڑی لمبی فہرست ہے. وہ رب تعالیٰ نے تعلیم دے دی اپنے پیغمبروں کے ذریعے, کتاب کے ذریعے, اور اختیار دے دیا. اب مجھے آزادی ہے, میں جو چاہوں چن لوں, لیکن پھر میں آنسریبل ہوں, اللہ کو حساب دینا ہے مجھے. تو اس لیے بدی اگر موجود نہیں ہوگی تو پھر ہمارا حال وہ ہوگا ایسی کریچر جس کا کوئی حساب کتاب نہیں. تو یاد رکھیے کہ وہاں اختیار نہیں ہے. فرشتے کو کوئی اختیار نہیں کسی چیز کا.
وہ صرف رب کے احکامات کی تعمیل کرتا ہے، اس لیے اس کا حساب نہیں ہے۔ کون سا بات کرنا چاہیں گے؟ جی آپ پہلے ان کو مائک دیجیے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ روحانیت کی فیلڈ میں خواتین کو کوئی پوسٹ یا کوئی مقام تفویض کیا جاتا ہے؟ کیونکہ ہمیں میجورٹیز میں مرد حضرات ہی زیادہ نظر آتے ہیں۔ حضرت بی بی رابعہ بصری کیا اونچا مقام ملا ہے، وہ خاتون تھی۔ تو جو انسان اللہ کے قریب جانے کے لیے محنت کرے گا اس کو اس کا پھل ضرور ملتا ہے، اللہ کے قریب چلا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی گلیئرنگ ایگزامپل بی بی رابعہ بصری کی ہے۔ لیکن خواتین اس لحاظ سے میرے نزدیک تو مظلوم ہی کہنا چاہیے کہ ان کے اوپر برڈن اتنا زیادہ ہے ذمہ داریوں کا کہ وہ عبادات کی طرف کم ہی توجہ دے پاتی پوری طرح سے۔ فرض عبادات تو سبھی خواتین کر لیتی ہیں، لیکن اس سے آگے ان کی ذمہ داریوں کا بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ خال خال خواتین نظر آئیں گی جو روحانیت میں اعلیٰ مقام تک جا پہنچی۔ کشف القبور یا کشف شخصی، اور کشف شخصی میں بھی آگے پھر قسمیں آ جائیں گی کہ جو کشف اختیاری ہے وہ کیسے حاصل ہو، جو بہت کم اولیاء کرام کو حاصل ہوتا ہے۔ اس کے لیے بنیاد یہ بنانی پڑتی ہے کہ آپ خلق خدا کے لیے کتنے مہربان ہیں۔ آپ خلق خدا کے لیے جتنے مہربان ہوں گے اتنی ہی جلدی اللہ کے قرب حاصل ہو جائے گا۔ جب ہم کلاس 9 یا 10 میں پڑھتے تھے، ہمارے ہیڈ ٹیچر انگریزی پڑھایا کرتے تھے ہمیں، ان کا پڑھانے کا طریقہ بڑا خوبصورت تھا۔ اس وقت تو ہم حیران ہوتے تھے کہ یہ طریقہ کیا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ بڑا خوبصورت طریقہ تھا کہ 15 منٹ وہ ٹیکسٹ بک پڑھاتے تھے، پھر اس کے بعد ایک چٹکلا سنا دیں گے، کوئی کہانی سنا دیں گے۔ ہر روز کلاس میں بہت سی چیزیں سننے کو ملتی تھی۔ ایک بار انہوں نے کہا کہ ماں کے دل میں اترنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے بچوں سے پیار کریں۔ تو رب تعالیٰ تو ماں سے کہیں زیادہ مہربان ہے، تو رب کے قریب پہنچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے مخلوق کے لیے مہربان ہو جائیے۔ جب اس کے مخلوق کے لیے آپ مہربان ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے قریب آپ کو کر لیتا ہے۔ جب اپنے قریب کرتا ہے تو پھر بہت کچھ عطا ہو جاتا ہے، لیکن بنیاد وہی ہے۔ کون سا بات کرنا چاہیں گے؟ انسان اپنے اندر معاف کرنے کی صفت کیسے پیدا کر سکتا ہے، معاف کرنے کی، اور معافی کی لیمٹس کیا ہیں؟ جی ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر معاف کرنے کی خوبی بدرجہ آتم موجود تھی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ایک تو معاف کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے، دوسرا رب تعالیٰ بھی معاف فرماتا ہے، وہ سنت رب بھی ہے معاف کر دینا۔ تو لمٹ تو اس کی پھر کوئی ہے نہیں۔ لیکن وہ جو سوال کا پہلا حصہ ہے کہ یہ خوبی کیسے پیدا کی جائے، عجیب اتفاق یہ ہے کہ نیکی کی راہ پر کسی سمت میں بھی آپ قدم اٹھائیے، اس میں نفس کے خلاف لڑائی ہے، اور نفس کو تابع کرنا خاصا دشوار کام ہے۔ اس کا جو شارٹ کٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہر بات پہ نفس کی مخالفت کر دی جائے۔ جو نفس آپ کا کہہ رہا ہے اس کے 180 ڈگریز اپوزٹ ڈائریکشن میں چل پڑی ہے، تو رفتہ رفتہ نفس کو شکست ہو جاتی، پھر نفس قابو میں آ جاتا ہے۔ کون سا بات کرنا چاہیں گے؟ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ نے ایک لیکچر میں ذکر کیا تھا کہ حضرت امام غزالی کہتے ہیں کہ جس دل میں یہ 7 علائشیں ہوں تو اس دل میں رب نہیں رہتا، جس میں آپ نے حرص الطعام اور حرص الکلام کا ذکر کیا تھا۔ تو میرے لیے بڑی فوڈ فار تھاٹ تھا، بہت سی چیزیں میں یہ معلوم چلی زندگی میں کیوں کر رہا ہوں۔ تو سوال میرا یہ کہ اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر سکیں، اور جو علائشیں ہیں اور اس موضوع پہ اگر آپ بات کر سکیں تو بہت گزارش ہے۔ تھینک یو۔ جناب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے 7 نہیں 10 کہی ہیں۔
اور اس کی جو بنیاد ہے اس بات کی، وہ سمجھنے کی چیز ہے. جناب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا فرمانا یہ ہے کہ رب تعالیٰ بہت پاک و صاف ہے، بہت پاکیزہ ہے. اتنا پاکیزہ رب اس دل میں رہ نہیں سکتا جہاں ہلکی سی بھی کوئی آلائش موجود ہو. وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے دل کو آلائشوں سے پاک کر دو. غصہ ہے، حسد ہے، کینہ ہے، حرص الکلام ہے، حرص الطعام ہے، یہ تمام چیزیں، ان سے دل کو پاک کر لیا جائے تو ہی رب اس میں آ کے رہے گا. اس سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کا تعلق نفس سے ہے. تو اگر یہ کہیں دل میں ہمارے قیام کر لیں، باقی رہ جائیں، تو ہم کہیں نہ کسی نہ کسی مقام پر اپنے نفس کی بات مان لیں گے اور رب سے دور ہو جائیں گے. الفاظ پہ مت جائیے، جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں، جو ان کی مراد ہے وہ دیکھیے آپ. تو ابھی جو میں گفتگو کر رہا تھا کہ نفس سے لڑائی کی دعوت دے رہے ہیں جناب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. نفس سے لڑیے، دل کو پاک کر لیجئے، صاف کر لیجئے، تو رب کا قرب حاصل ہو جاتا ہے. کون سا روحانیت کیسے حاصل کی جائے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ رزق میں وسعت کیسے حاصل کی جائے؟ دیکھیے، روحانیت کے حصول کا تو میں ابھی 2-3 سوالات کے جواب میں عرض کر چکا. سب سے مشکل کام جو ہے وہ خلق خدا کے جبر کو ہنسی خوشی برداشت کرنا ہے. یہ جبر برداشت نہیں ہوتا انسان سے، کہیں نہ کہیں اکھڑ جاتا ہے. تو جس شخص نے خلق خدا کے جبر کو سہنا سیکھ لیا ہنستے، وہ روحانیت پر ضرور چلا جائے گا. تو پہلا قدم تو یہی ہے. میں اتنی آپ کے سامنے گاڑی اردو گاڑی پنجابی بول رہا ہوں اور 1 گھنٹے سے آپ سب کا وقت برباد کر رہا ہوں، کیسی نصیحتیں آپ کو کر رہا ہوں. ابھی کوئی آدمی مجھے اوے کہہ دے تو آپ دیکھیے میں اینٹ اٹھا کے دے ماروں گا. اب کسی کا جبر میں برداشت نہیں کر پاؤں گا. تو پہلے تو انسان اپنے اندر سے یہ چیز نکالے، اور اس کو نکالنے کے لیے ایک عجیب سا راستہ اختیار کر لیجیے. قرآن پاک میں رب نے ایک بات فرمائی ہے کہ سب عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں. جسے وہ چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے. اس کے آگے بھی حصہ جو میں زبان پہ نہیں لا رہا. تو جب ساری عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، لیکن اگر مجھے اندر سے یقین ہو، زبان سے بھلے نہ کہوں میں، کہ سب عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہاں جسے وہ چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے. جب میرا رب مجھے عزت دینا چاہے گا تو ساری دنیا مل کے بھی اس عزت کو روک نہیں پائے گی کبھی. اور اگر اس کے برعکس ہو رہی ہے بات، تو ساری دنیا مل کے بھی مجھے نہیں بچا پائے گی. تو میری بے عزتی اور توہین کہاں سے ہوئی؟ ایک جملہ میں اور آپ بہت کثرت سے یوز کرتے ہیں کہ رازق ہمارا رب ہے، ہمیں رزق رب دیتا ہے. یہ وہ چیز ہے جس کو سب سے زیادہ سنبھال کے سمیٹ کے رکھتے ہیں. کم از کم میں تو رکھتا ہوں کہ کوئی ایک پیسہ میرا لے کیسے جائے یہ بتائیے. اللہ کا عطا کردہ ہے، اللہ کا کوئی بندہ اسے لے جائے، لیکن میں سب سے زیادہ اسی کو سمیٹ کے رکھوں گا. اور اس سے بڑا لطیفہ یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میری زندگی اور موت میرے رب کے ہاتھ میں ہے. کوئی آدمی میری کنپٹی پر پسٹل رکھ کے مجھے موت کی دھمکی دے کے مجھ سے کچھ بھی کرا لے، تو ایمان کہاں گیا میرا، جو میں دن رات ایک بات کہتا رہتا ہوں. تو روحانیت اختیار کرنے کے لیے پہلے رب تعالیٰ کے فرمودات پر ایمان تو لاؤں میں.
کہ رب کیا کہہ رہا ہے. جب میں رب پر اتنا ایمان لے آؤں گا اس کے کہی ہوئی باتوں پر کہ وہ میری ذاتی زندگی میں میرے ذاتی اعمال سے وہ جھلکنے لگے، پھر سمجھیے کہ میں روحانیت حاصل کرنے کے لیے کوالیفائی اب کرنے لگا ہوں. پہلے ادھر تو آئیے. جو رزق میں برکت کا بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ آپ اپنے رزق میں اللہ کے بندوں کو حصے دار بنا لیجئے. جس حد تک آپ میں ہمت ہے اور اس کی پرائیورٹی، جو آرڈر آف پرائیورٹی ہے وہ رب نے بیان کی بھی ہے، حدیث میں ہے کہ آپ کے قریبی ترین عزیز ہیں، جیسے بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، پھر دوست احباب ہیں اور ملنے والے ہیں. یہ اس پرائرٹی میں تو رب کو جب ہم حصے دار بنا لیتے ہیں تو ہمارے رزق میں برکت بہت آتی ہے. کون سا بات کرنا چاہیں گے؟ اگر ہمارے ماں باپ اس دنیا میں ہوں یا اس دنیا سے چلے گئے ہوں تو ان کی زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے کیسے خدمت کر سکتے ہیں؟ بھائی یہ چیزیں تو ایسی ہیں جو ہمیں کتابوں میں عام لکھی مل جاتی ہیں کہ ماں باپ اگر تو حیات ہیں خوش قسمتی سے، ہماری خوش نصیبی ہے اگر ہمارے والدین حیات ہیں تو ان کی خدمت دل کھول کے کر لی جائے، اور اگر دنیا سے تشریف لے گئے ہوں تو پھر دعا ان کے لیے اور کوئی صدقہ جاریہ جاری کر دیا جائے کہ اس کا ثواب ان کی روح کو ملتا رہے اور دعا ان کے لیے کی جائے. کون سا بات کرنا چاہیں گے؟ سوال یہ تھا کہ ہم اپنی لائف سے نیگیٹو اثرات کو، نیگیٹو انرجی کو کیسے ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں، اور جو 7 لطائف ہیں، 7 چکراز، اس پہ تھوڑا سا آپ رہنمائی فرمائیں. جزاک اللہ. نیگیٹیوٹی کو دور کرنے کا تو ایک ہی طریقہ ہے جو جناب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے فرمایا تھا کہ بدگمانی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. بدگمانی سے ہم بچ جائیں. جہاں اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے یہ اس کا مطلب نہیں، کچھ اور ہے مطلب اس کا، ہم لاحول پڑھیں کہ وہ اتنا بھلا آدمی ہے، وہ کیوں ایسے کرے گا. تو اس جو گمان ہیں، وسوسے ہیں، خدشات ہیں، ان کو ہم رول آؤٹ کرتے رہیں تو نیگیٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے. پھر ہم صرف پازیٹیو سائڈ ہی دیکھتے ہیں چیزوں کی. اولیاء کرام کا فرمانا یہ ہے کہ 9 لطائف ہیں اور کچھ 7 لطائف اس کو کہتے ہیں. اب وہ یہ لطائف جن کا ہم اس طرح ذکر کریں، انہی کے تحت یہ ہے کہ ہم ایک ایک لطیفہ، جو لطائف میں سے ایک ایک لطائف ہے اس کو چن کے اس کو ڈیولپ کریں ہم. تو اس کے لیے مختلف ذکر اذکار استعمال ہوتے ہیں، مثبت اور نفی کی ضرب لگاتے ہیں ہم، اللہ کی ضرب لگاتے ہیں ہم، سانس اندر لیتے ہیں تو ایک ذکر کا ایک حصہ کرتے ہیں، سانس کو ایکزیل کرتے ہوئے دوسرا کرتے ہیں. تو جو لوگ ان میں یقین رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان 9 لطائف میں سے ایک ایک لطیفے کو ہم اگر تصور کر کے کہ میں وہاں ضرب لگا رہا ہوں ذکر کی تو وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. اب تیسری آنکھ ہے اس کو کہتے ہیں، وہ یہاں ہے. قلب جاری کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں. کون سا بات کرنا چاہیں گے؟ جی آپ پہلے ان کو مائک دیجیے گا. السلام علیکم شاہ صاحب، میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ دینی تعلیم کو ہم آج کے ایڈوانس نصاب کے ساتھ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں، اور کیا یہ انٹیگریشن بہتر ہوگا، درست ہوگا؟ الحمدللہ اس پر پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے، اور جو پڑھے لکھے اسکالرس
ہیں وہ اس پر کام کر رہے ہیں کہ جو ہماری اسلامی تعلیمات ہیں، جو احکامات ہیں، ان کو وہ ماڈرن دنیا کے جو تقاضے ہیں یا سائنس کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق اب اس کی ایکسپلینیشن آنی شروع ہو گئی ہے۔ بہت لوگ دنیا میں کام کر رہے ہیں اس بات پر کہ جو اسلام کے احکامات ہیں ان کو اس طرح سے پیش کیا جائے کہ اسلامی احکامات بیان کر کے اس کی سائنسی توجیہ پیش کی جائے کہ سائنس یہ کہتی ہے اس معاملے میں۔ تو اس سے لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، کیونکہ آج کا نوجوان جاگتے ہوئے ذہن کا ہے، مغربی تعلیم اس کے پاس ہے، اس کا مائنڈ بہت لاجیکل ہے، وہ ہر چیز کو لاجک پر پرکھنا چاہتا ہے۔ تو ہمارے یہاں کام ہو رہا ہے، کافی لوگ اس بات پہ کام کر رہے ہیں کہ جو اسلامی احکامات ہیں، جیسے میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے دوں کہ وضو کیوں ضروری ہے جبکہ ظاہری ناپاکی نہیں ہے جسم پر کہیں یا کپڑوں پر، پھر بھی وضو ضروری ہو جاتا ہے اگر کسی وجہ سے جو غیر مرئی چیز یا نظر نہ آنے والی چیز کی وجہ سے وضو اگر ٹوٹ گیا۔ جو نماز کے ارکان ہیں کہ تکبیر کہی جائے گی، پھر قیام ہے، پھر رکوع ہے، سجود ہے، وہ کیوں ہیں اس کو اس کی سائنسی توجیہ دی جا رہی ہے۔ رکوع ایک کیوں ہے، سجدے ایک رکعت میں 2 کیوں ہیں، اس کو ایکسپلین اب کر رہے ہیں لوگ اور سائنسی توجیہ کے ساتھ کہ اس کی ریزن کیا ہے۔ اسی طرح روزے کے بارے میں تو عام پڑھا جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو اب بیان کرنا شروع کر دیا، اور اچھی چیز ہے کہ ہم اسلامی احکامات کو صرف اندھا دھند یہی کہہ کے نہ ٹال دیں کہ چونکہ رب یوں کہتا ہے اس طرح کیا جائے۔ وہ غائبانہ ایمان کے لیے تو بہت اچھی بات ہے، بہت سپیریئر بات ہے، لیکن نوجوان جو لاجیکل مائنڈ رکھتا ہے وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے آپ پروف کر کے دیجئے لاجیکلی کہ یہ ایسا کیوں ہے۔ اس کو پروف کر رہے ہیں لوگ، مجھ سے جہاں ممکن ہوتا ہے میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک طرف دینی احکامات ہیں، دوسری طرف سائنس سے اس کو پروف کر دیتے ہیں، لاجک سے اس کو پروف کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دل نہیں کھلتا، اس وجہ سے قرب نہیں ملتا۔ حالانکہ ڈاکٹر ہونے کے ناطے مہلک بیماریوں سے لوگوں کو شفا ہوتے دیکھتا ہوں، کاؤنسلر ہونے کے ناطے لوگوں کے ایموشنل ٹراما ریزالو ہوتے دیکھتا ہوں، اس کے باوجود بھی نہ دل راضی ہوتا ہے، نہ دل کھلتا ہے، نہ ہی قرب ملتا ہے۔ اس کی وجہ اور دوا دونوں مہربانی کریں۔ آپ صحیح فرما رہے ہیں، معاملہ کچھ ایسا ہی ہے، لیکن اس کی وجہ ایک ہے کہ ہمیں اگر کسی کا پتہ نہ ہو کہ کوئی انسان ادھر کو گیا ہے تو ہم لوگوں سے پتہ پوچھتے ہیں کہ ایسا شخص ادھر سے گزرا، تو پوچھتے پوچھتے اس آدمی کے پیچھے پہنچتے ہیں۔ یا اگر ایسی جگہ ہے جہاں فٹ پرنٹس نظر آتے ہیں تو ہم انسان کے فٹ پرنٹس کو فالو کرتے ہوئے جہاں وہ پہنچا ہے وہاں جا پہنچتے ہیں۔ بدنصیبی سے، جیسے میں نے شروع میں اگرچہ بڑی تلخ باتیں کی میں نے، لیکن وہ حقیقت ہے، ہمارے پاس ایک ایسا لائٹ ہاؤس موجود ہے، جیسے سمندر میں لائٹ ہاؤس بنائے جاتے ہیں کہ طوفان میں بھٹکے ہوئے جہازوں کو راستہ مل جائے۔ ہمارے پاس بھی ایسے ہی ایک لائٹ ہاؤس صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، جہاں سے ہم صحیح راستہ پکڑ سکتے ہیں۔ ہم ادھر کو نہیں جاتے۔ میں اکثر و بیشتر یہ بات کہتا ہوں کہ سیفسٹ طریقہ یہ ہے کہ
सिर्फ सुन्नत को आंखें बंद करके फॉलो कर लिया जाए, जो मेरी प्रैक्टिकल लाइफ है, मैं उसके अंदर कोई भी कदम उठाते वक्त ये देख लूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौके पे क्या अमल फरमाया, मैं उसकी पैरवी कर लूं। तो होगा ये कि जिस तरह हम फुटप्रिंट्स को फॉलो करते करते उस जगह जा पहुंचते हैं जहां वो शख्स गया होता है, तो हम अगर सुन्नत की पैरवी कर लेंगे तो फिर रब का क़ुर्ब यकीनी तौर पर हासिल हो जाएगा। हम जानते हैं सवाल बहुत हैं, लेकिन हमारे पास महदूद वक्त था और उसमें उम्मीद है आपने बहुत सीखा होगा, आज बहुत गाइडेंस मिली होगी। एक जो रिक्वेस्ट आपसे शुरू में भी की थी वो ये है कि जो ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है kahefaqih.org, यहाँ पे तमाम किताबें ऑडियो की सूरत में भी मौजूद हैं, आप पढ़ भी सकते हैं और इनको सुन भी सकते हैं।